जी नाजरीन, मेरा नाम राहील मजीद है और इस वक्त मेरे साथ समाजी शख्सियत हैं शम्स शमाउन साहब, जो कि 2 डेकेड से ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहे हैं और वो समाजी शख्सियत भी हैं। वेलकम टू द शो शम्स शमाउन भाई, क्या हाल चाल है आपका? बहुत शुक्रिया रहील मजीद साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के इस प्रोग्राम में दावत देने के लिए, साथ लेने के लिए बहुत शुक्रिया। और आपके चैनल का नाम बड़ा खूबसूरत है, मुंडा सियालकोटी। बस मैं तो मुंडा, चाहे मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है फिर भी मेरा दिल जवान है। और हाँ, वैसे भी हम खुदावन यीशु मसीह का खून खून खरीदे हैं और हम में खुदावन यीशु मसीह का खून है और वो कभी बूढ़ा नहीं होता, जवान ही रहता है। दैट्स ग्रेट। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अभी ये जो मारिया मसीह का केस है इस वक्त चल रहा पूरे पाकिस्तान के अंदर और मिनोरिटीज के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला है, चाहे कि मेजोरिटी के लिए इतना बड़ा मसला ना हो। और अगर कोई मिनोरिटी को समझ रहा है, उसके जज्बात को, उसका मूड समझ रहा है, तो लोग अभी गाने भी बना रहे हैं, गीत भी बना रहे हैं। मेरी कौम की बेटियां जी। बड़ी परेशान हैं, खौफ हम्म में हैं, और लोग चाहे पास्टर साहबान हों, समाजी सियासी शख्सियत हों, वो एक पेज पे हैं। आपका इसके बारे में क्या, जो जजमेंट आई है मारिया मसीह के केस के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मारिया शहबाज केस के सिलसिले में जो जजमेंट आई है वो किसी भी मसीही को और किसी भी रोशन ख्याल जो दूसरे मज़ाहब से तल्लुक़ रखते हैं, और बेशक उनका मज़हब इस्लाम ही है, वो भी इसको इस जजमेंट को जो है वो पसंद नहीं करते, क्योंकि लड़की की उम्र का कम होना वैसे ही जो चाइल्ड राइट्स हैं उसके खिलाफ है। और हम जब यूएन के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी चाइल्ड राइट्स को देखते हैं तो उसमें 18 साल की उम्र है। लिहाजा जो जजमेंट है हम उसको बिल्कुल कबूल नहीं करते। जी बिल्कुल। और आपने वो शायद सुना होगा कि अज़मा बहारी साहबा ने बड़े अच्छे अल्फाज के साथ वो जो पंजाब असेंबली का फ्लोर है वहाँ पे गुफ्तगू की कि जो जजेस हैं या जो जिन्होंने ये फैसला दिया है, वो अपनी बेटी की तो 12 साल में शादी नहीं करवाते। शादी नहीं करवाते। अपनी बेटी के लिए वो एज 25 से ज़्यादा होती है तो तब करवाते हैं, ताकि उसकी स्टडी मुकम्मल हो जाए, उसका करियर ठीक हो जाए, फिर करवाते हैं। तो ये मसीही लोगों के लिए ऐसा क्यों उन्होंने जजमेंट दी है? मैं ये समझता हूँ कि उज़्मा बुखारी साहबा का इस वक्त में ये वाला बयान बड़ा पावरफुल बयान है, और वो मसीही कौम को और दीगर जो भी इससे मुतासरा हैं उनको बड़ी तसल्ली और हौसला अफजाई करता है। और मसीही जो इतने दिनों से इस स्ट्रगल के अंदर हैं कि उसको इंसाफ मिला जाए, मारिया शहबाज को, तो मैं ये दावा देता हूँ कि और मुसलमान लोग भी हमारे साथ शामिल हों, खवातीन शामिल हों, और इस नाजायज़ चीज़ को जो कोई एक शख्स, कोई कोई चंद एक लोग जो हैं, इसको गुनाह नहीं समझते, इसको मुआशरे की बुराई नहीं समझते, और अपनी ज़ाती हवस की खातिर जो है, वो इस तरह से अगवा करते हैं और फिर उनका मज़हब तब्दील करते हैं और छोटी उम्र में निकाह करवाते हैं। तो हमारी कोर्ट से यही अपील है कि इस पे रिव्यू किया जाए और मारिया शहबाज को, जिसकी कम उम्र है, उसको इंसाफ दिया जाए, उसको वालिदैन के पास वापस भेजा जाए। हम जो लॉ इम्प्लीमेंटेशन फोर्सेस हैं, पुलिस है, उसको भी दरख्वास्त करते हैं कि वो अपना काम जो है वो कानून के मुताबिक करें। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973, उसमें बिल्कुल वाज़ेह लिखा गया है कि कम उम्र बच्चों की शादी नहीं हो सकती, तो उनको कानून पढ़ने की ज़रूरत है। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं, वो वर्दी तो पहन लेते हैं, लेकिन कानून की इतनी जो है इन्फॉर्मेशन वो नहीं रखते। लिहाजा जितने भी लोग किसी भी सतह पे जो इख्तियार वाले हैं, वो उस कानून को इम्प्लीमेंट करवाएं। बिल्कुल। और ये जो अभी आपने सियासतदान भी देखे थे, एक हमारे एमएनए, अपनी पता नहीं इस साल इस दफा है कि नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि अगर आपने 18 साल की उम्र कर दी तो मैं 10-10 साल की बच्चियों की शादी करवाऊंगा। और एक हाफिज हमदुल्ला थे, उन्होंने कहा था 100-100 साल की और 16-16 साल की जो है बच्चियों की शादी करवा दूंगा बच्चों के साथ। तो हम्म। इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि इतने बड़े ओहदे के ऊपर एमएनए हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बहुत अहम पार्टी के हेड भी हैं,
ان کے منہ سے جب ایسے بیان آتے ہیں، یہ اسلامک کلرجی کے لوگ ہیں، تو ان کے منہ سے جب آتے ہیں تو کیا اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے پاکستان کے اندر؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کسی ایک شخص کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن جب کوئی شخص کسی ملک کے میں رہتا ہے تو اس کو لینڈ آف دا لا جو ہے اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لینڈ آف دا لا از کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 which does not allow to marry with the minor. تو بالکل مولانا صاحب کی بات کا اس لحاظ سے کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے کوئی وزن نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے بڑے فلور پر کھڑے ہو کر ان کو کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو کانسٹیٹیوشن کے کو کنٹراڈکٹ کرتی ہے. اس لیے کہ یہ بڑے بڑے اس طرح کے لوگ ہیں جن کی لوگ بات سنتے ہیں، جن کی لوگ بات مانتے ہیں. تو معاشرہ جو ہے وہ کسی ایک فرد سے نہیں بنتا. معاشرے کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ جو جو لوگ جن چیزوں کو گناہ سمجھتے ہیں ان کو گناہ سمجھا جائے، جس کام کو ناجائز سمجھتے ہیں وہ ناجائز سمجھا جائے، اور اس طرح کے لیڈر سے اس طرح کی بات کی توقع رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ناقابل قبول ہے. بالکل. اور اس چیز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ بہت سارے لوگوں کو اسی آڑ کے اندر وہ فورس کنورجن بھی کروا رہے ہیں، ہندوؤں کی بچیاں بھی ہیں، کرسچنز کے ساتھ بھی ابھی یہ کام چل رہا ہے، تو اس چیز کی روک تھام کیسے ہوگی اور یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ مجھے تو یہ اس وقت لگ رہا ہے کہ شاید کوئی منظم گروہ ہے، جیسے کہ بلاسمی گروپ تھا، اور اب یہ کوئی مائنر شادی والا گروپ آ چکا ہے جو کہ خاص کر منورٹیز کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اب کی رائے بالکل ٹھیک ہے، اور منارٹیز کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی تجزیہ کیا ہے کہ جن کے پاس کم وسائل ہوتے ہیں، جو معاشی طور پہ کمزور طبقہ ہے، اس میں مسلم بھی شامل ہیں، اس میں ہندو بھی شامل ہیں، کرسچن بھی شامل ہیں، دیگر مذہبی لوگ بھی شامل ہیں. ان کے ساتھ یہ لوگ زیادہ جو ہے وہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی طاقت نہیں ہوتی، ان کے ریسورسز نہیں ہوتے، ان کی کسی بڑے آفیسر تک پہنچ نہیں ہوتی. ہوں تو اس وجہ سے یہ لوگ ان لوگوں کو پکڑتے ہیں، اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے یہ فیملی کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، کسی بڑے کے ساتھ گھر میں آنا جانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب سمجھتے ہیں کہ اب ہم وار کر سکتے ہیں، یا اب شکاری ہمارے ہاتھ میں شکار لگ جائے گا تو پھر ہم اس کا شکار کریں گے. اور یہ بڑے منظم طریقے سے ہو رہا ہے، اور آپ کو بھی معلوم ہے، بہت سارے لوگ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے کم عمر بچیوں کو اغوا کر کے ان کو لے جاتے ہیں، پھر قانون کی پروٹیکشن لیتے ہیں، اور قانون کی پروٹیکشن لینے کے بعد مذہب کی آڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں کسی مذہب کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس مذہب نے یہ کہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو مذہب کی آڑ لے کر یا مذہب کا غلط استعمال کر کے اس کی کسی آیت کو، اس کی کسی شک کو، اس کی کوئی کوٹیشن لے کر غلط کام کرتے ہیں، تو ہم اس چیز کے اس خلاف ہیں. کی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے، یہی آپ کہنا چاہ انٹرپریٹیشن، رہے ہیں جی کہ بالکل. مطلب کسی بھی مذہب کے اندر مختلف انٹرپریٹیشن ہوتی ہیں، ہاں اور جی ایک خاص طبقہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن وہ اپنے مطابق ٹھیک سمجھ رہے ہیں. بالکل. تو اس طرح میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اپنے مذہب کی کوئی خدمت نہیں کر رہے. میں ان علماء کو اور ان روشن خیال لوگوں کو اور ان لوگوں کو جو علم رکھتے ہیں ان سے کہوں گا کہ وہ بیان دیں، وہ اٹھ کھڑے ہوں، اپنی آواز بلند کریں. یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو چکی ہو، اور اگر آگ لگتی ہے تو گھر ان کے بھی بیچ میں آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایسے واقعات نہ ہوں. انہیں میجورٹی جو ہے، جو ریلیجس میجورٹی کے لوگ ہیں، ان کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، اور ہمارے اپنے خاندانوں میں بھی ان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے گھر میں کسی کو نہ آنے دیں، محلے میں آتے جاتے لوگوں پہ نظر رکھیں، اور جب کوئی آپ ان کو سمجھا رہا ہو، کوئی اچھی بات بتائے تو اس کی بات کو ضرور سنا جائے. بالکل. اور یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ اس کے اندر مسلم لوگ بھی ہیں جو بیچارے پسماندہ ہیں، جو غریب ہیں، ان کی بچیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے جن کا سرسوخ نہیں ہے. اور بالکل. آپ نے بتایا کہ جہاں پہ آگ کرسچنوں کے گھروں پہ لگ رہی ہے ادھر بھی لگ رہی ہے.
تو کیا یہ جو لوگ تھے سارے، جب جیفری ایپسٹین کا کیس پٹ اپ ہوا تو پورے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر اور ہمارے سیاستدان ٹویٹس کر رہے تھے، پوسٹیں لگا رہے تھے، بیانات دے رہے تھے کہ جیفری ایپسٹین بڑا گندا ہے، مگر یہی وہ چھوٹی بچی والا کام جو تھا، میرے خیال میں نے پڑھا تھا کہ جیفری ایپسٹین نے منیمم 14-15 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی تھی، مگر یہاں پر تو 12-12 سال کی بچی کے ساتھ، ابھی ماریہ مسیح 12 سال 9 مہینے کی ہے اور اس کے ساتھ یہ گندا کام کیا ہے، تو پھر تو اس جیفری ایپسٹین کو جو ہم برا کہہ رہے تھے، ہماری عدالتیں ایسے کام کو ویلیڈیٹ کر رہی ہیں۔ اس کیس میں بیسیکلی جو جرم ہے وہ ایک جیسا لگتا ہے، کسی مائنر کو جو ہے وہ اس کا ناجائز استعمال کرنا، لیکن آپ ملک کا قانون ضرور دیکھیں۔ دونوں جگہوں پہ فرق یہ ہے کہ اگر جیفری ایپسٹین جو ہے وہ امریکہ میں کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے اوپر کیس چلتا ہے اور عدالت اس کو سزا دیتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ کیس جب چلتا ہے تو بچی کو نہ والدین سے ملنے دیا جاتا ہے، نہ کسی ریلیجس لیڈرز کو اس سے ملنے دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس سے بات کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ فیصلہ بھی جو ہے وہ جو درخواست گزار ہے اس کے خلاف آتا ہے۔ تو دونوں میں یہ فرق ہے کہ عدالتی فیصلہ کہاں پہ جا کے رکتا ہے۔ سزا کا جو تصور ہے، جو کانسٹیٹیوشن میں سزا دی گئی ہے، اس پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی، اس لڑکے کی عمر اب سنا جا رہا ہے کہ 30 سال ہے، تو کیا اس نے جرم نہیں کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے جرم کو جرم مانا جائے، بالکل اس کے جو ساتھ دینے والے ہیں ان کے جرم کو جرم مانا جائے، جس نے نقاب پڑھوایا ہے اس کو جرم مانا جائے، جنہوں نے ان کی سپورٹ کی ہے ان کو جرم مانا جائے۔ اور میں تو حیران ہوں کہ جو وکیل ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کا کیس لڑتے ہیں، وہ صرف اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو انہوں نے جب وکالت کا پیشہ ورانہ اوتھ ٹیکنگ سرمنی ان کی ہوتی ہے تو ان کو اپنے اوتھ کا خیال رکھنا چاہیے، تب جا کے ان کا کردار بلند ہوگا، جب جا کے امن و انصاف کی بات ہوگی، جب جا کے دنیا مانے گی کہ اس ملک کے اندر، ان عدالتوں کے اندر لوگوں کو انصاف مل رہا ہے۔ ہمارے بھائی شہباز کو تو انصاف نہیں ملا، ٹھیک ہے؟ بالکل تو ہم معاشرتی طور پہ، قانونی طور پہ اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے لحاظ سے بات کرتے ہیں کہ ماریہ شہباز کو والدین کے پاس واپس آنا چاہیے۔ ملک کے جو پاورفل لوگ ہیں، ملک کے جو فیصلہ کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس کیس میں آگے بڑھیں۔ اور پوری دنیا میں جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ مسیحی جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، اپنے مطالبات جو ہیں وہ امبیسیز کے سامنے جا کے پیش کر رہے ہیں۔ ابھی آج ہی شاید ایک جگہ پہ یورپین پارلیمنٹ کے سامنے ہاں ایک جی، بہت شاہ بڑا زیب مظاہرہ بھٹی ہوا۔ صاحب نے کیا تھا آرگنائز، یورپین پارلیمنٹ فرانس کے اندر جو ہے۔ بالکل۔ تو اب میری سجیشن یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں، جتنے لوگ بھی جا کے مل رہے ہیں، ان کی ایک کوارڈینیشن ہونی چاہیے آپس میں۔ امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ ان کی کوارڈینیشن یورپ کے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، یورپ کے لوگوں کی کوارڈینیشن جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہونی، اور ہم سب کی ایک مشترکہ آواز ہونی چاہیے۔ اور ہمارے ساتھ میں بار بار یہ کہوں گا کہ سب دوست شامل ہوں۔ میرے بہت اچھے مسلم دوست ہیں جو بڑے روشن خیال ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں جب تک ایک بیلنس پیدا نہیں ہوتا تب تک معاشرے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں امن کی طرف بڑھنا ہے، اور امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ مساوات سے اور انصاف کے ذریعے۔ تھینک یو سو مچ بردر۔ آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہماری گورنمنٹ کو، اور جو جتنے بھی لا انفورسمنٹ ادارے ہیں اور کرتا دھرتا لوگ ہیں، ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی قدر کریں۔ پاکستان نے جو ٹریٹیز اور جو سگنیٹری ہیں ہیومن رائٹس، یونائٹڈ نیشن کی جو ہیومن رائٹس کے سگنیٹری ہیں، اس پر عمل کیا جائے۔ چائلڈ رائٹس کے جو کنونشن ہے اس کا احترام کیا جائے، اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں
وہ ان کا ساتھ دیں جو مظلوم ہے، پھر جا کے آپ کے اداروں کا نام بلند ہوگا، پھر جا کے پاکستان کے لوگ جو ہے وہ سینہ تان کے کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں انصاف ملتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جہاں ظلم ہوگا، جہاں جبر ہوگا، جہاں ناانصافی ہوگی، ہم ان کے خلاف ضرور آواز اٹھائیں گے۔ اور ہم انسان ہیں، ہم انسانوں کے غلط کاموں کو سامنے لانا چاہتے ہیں اور غلط کاموں کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ میرے ساتھ بہت سارے بہن بھائی، جیسے آپ بہت اچھے جو ہے وہ پروگرام کرتے ہیں، تو آپ جیسے لوگوں کی آواز جو ہے وہ جب اقتدار اعلیٰ تک پہنچے گی تو ان کو اپنے خصوصی پیغام کے ذریعے ایسے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ اور اگر ایک عدالت نے فیصلہ غلط کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فیصلہ درست نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ غلطی کو درست کیا جا سکتا ہے اور یہ ہونی چاہیے۔ ماریہ شہباز کو اپنے گھر واپس آنا چاہیے، اس کے والدین کے سپرد کرنا چاہیے، اس نکاح کو ختم کر دینا چاہیے، اور اس کے جو مذہب تبدیل کیا گیا ہے ہاں جی، اس کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے، اس کے مذہب کی تبدیلی کو بھی واپس لانا ہے، اور بچی کی خوشحال زندگی کے لیے ہمیں آگے ذرائع پیدا کرنے ہیں تاکہ کل کو کوئی دوسرے بچوں کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ اور ہم سب بچوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور جو قانون کہتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کے خلاف اگر کچھ بھی ہوگا تو وہ جرم ہے، تو جرم کو سزا ملنی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو شمس شمعون بھائی، تھینک یو سو مچ آپ کا آنے کے لیے بردر، اور ضرور آپ کو نیکسٹ ٹائم بھی ہم اپنے شو میں آنے کی دعوت دیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔ اگر آپ کو میرا یہ نیک، اچھا اور بھلا کام پسند آیا تو میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔